दोस्तों, शमून नामी मशहूर आतिश परस्त हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था। वो 70 बरस तक आतिश परस्ती में मशगूल रहा। आखिरी उम्र में वो बीमार पड़ गया और कई रोज गुजर गए। उम्दा इलाज और तदाबीर भी उसे सेहतयाब न कर सकी। तो एक रोज ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसकी इयादत के लिए उसके घर तशरीफ ले गए। इयादत के बाद आपने उसको नसीहत की कि तुमने अपनी सारी उम्र कुफ्र व शिरक में गुजार दी है। अब तुम अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो, तो इस्लाम ले आओ, शायद खुदा तुम पर मेहरबान हो जाए। तो शमून कहने लगा, ख्वाजा साहब, मुझे मुसलमानों की 3 आदात सख्त नापसंद हैं। उनकी बदौलत मैं इस्लाम लाने से कासर हूँ और अब भी मुझे इसमें कोई कशिश महसूस नहीं होती। तब ख्वाजा साहब ने फरमाया, तू बयान कर, वो कौन सी नापसंदीदा बातें हैं जिनकी वजह से तू इस्लाम का मुनकर है। तब उसने जवाब दिया, अव्वल ये कि मुसलमान दुनिया को बुरा भला कहते हैं, जबकि शब रोज़ दुनिया के मतलाशी और मतवाले हैं। और दूसरा, मुसलमान मौत पर यकीन रखते हैं और फिर भी मौत के लिए कोई अमली सामान तैयार नहीं करते। और तीसरा ये कि मुसलमान खुदा के दीदार और खुदा को हासिल करने के मुतमन्नी रहते हैं, लेकिन हर वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम्हारी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, इसमें हक शनासी की दलीलें हैं, मगर ये बता कि तूने सिर्फ इन बातों की वजह से 70 बरस आतिश परस्ती में बर्बाद कर दिए, जबकि एक मुसलमान और कुछ न करे और कम से कम खुदा की वहदानियत पर यकीन तो रखता है और इस बात से उसको खुदा का कुर्ब तो मिलेगा। तेरा क्या ख्याल है? तूने आतिश को पूजा है तो आगे जाकर तू आग से महफूज रहेगा, और हम लोगों ने आतिश परस्ती नहीं की तो क्या आग हमें जला देगी? ख्वाजा साहब ने फरमाया कि एक आग जलाई जाए, मैं और शमून दोनों अपना हाथ आग में रख देंगे और देखते हैं कि आग आतिश परस्त को जलाती है या खुदा परस्त को। दोस्तों, ये कहकर जलती आग में ख्वाजा साहिब ने अपना हाथ रख दिया, मगर अल्लाह सुबहाना व ताला के फजलो करम से आग ने आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। शमून ने ये रूह परवर मंजर देखा तो उसका दिल हदायत इलाही से मुनव्वर हो गया और फौरन ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि हजरत, इसी वक्त कलमा पढ़ाइए। कुफ्र व शिरक में एक उम्र गुजरी है, चंद सांस बाकी हैं। क्या खबर ये घड़ी फिर मुझे नसीब हो या ना हो। उसके साथ ये मुतालबा भी कर दिया कि अगर मैं खुदा पर ईमान ले आऊँ तो क्या मुझे गारंटी दे सकते हैं कि मैं इज़ाब इलाही से बच जाऊँगा। दोस्तों, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो खुदा तुम्हें ज़रूर बख्श देगा। चुनाचे एक इकरारनामा तैयार किया गया जिस पर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आदिल हजरात के दस्तखत बतौर गवाह लिखे गए। फिर शमून ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इधर वो मुसलमान हुआ और उधर उसकी जान निकल गई। ख्वाजा साहब ने उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और वो अहदनामा उसके हाथ में पकड़ा दिया और उसको अपने हाथों से lahad में उतार दिया। दोस्तों, रात को ख्वाजा साहब को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। सारी रात नवाफल में अदा की और खुदा के आगे अर्ज करते रहे, ऐ रब्बे करीम, मैं तो खुद एक गुनहगार आदमी हूँ, मैं किसी की बख्शिश की क्या ज़मानत दे सकता हूँ। मैंने एक दावा तो कर दिया है, अब तू मेरी लाज रखने वाला है, वरना क़यामत के रोज़ मैं उस शख्स को क्या मुँह दिखाऊँगा जिसने मेरी ज़मानत पर कलमा पढ़ा है। इस बेकली में ख्वाजा साहब की आंख लग गई। तो दोस्तों, उन्हें ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखते हैं कि शमून के सर पर ताज है और वो मुकल्लफ लिबास में मलबूस जन्नत के बागात में सैर कर रहा है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ शमून, सुना तेरा क्या हाल है। तो शमून बोला, ऐ हसन बसरी, मैं बताने के लिए वो ज़ुबान और अल्फाज नहीं रखता कि खुदा ने मुझ पर क्या क्या मेहरबानियाँ की हैं। मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, मुझे बहिश्त के महल्लात अता किए हैं और मुझे ऐसे ऐसे अनामात दिए हैं
کہ میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا اور کہنے لگا کہ اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ہر ضمانت سے سبکدوش ہیں۔ دوستو، جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں موجود تھا جو آپ نے شامون کو قبر میں اتارتے وقت اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے مالک کون و مکان، تیری ذات کتنی مہربان اور غفور و رحیم ہے۔ تو نے ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو معاف کر دیا، بلکہ نہ صرف اس کو بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ تو دوستو، ایک آواز آئی، اے حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا برم رکھنا منظور تھا۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ حضور، میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں، تو آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جس کو میں پڑھوں تو میرا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو ایک دعا سکھائی تو وہ عورت واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس عورت نے گھر پہنچ کر وہ دعا پڑھی اور سو گئی۔ دوستو، اس عورت کو اسی رات خواب میں اس کی بیٹی نظر آئی، جس کی حالت یہ تھی کہ اس نے دوزخ کے تارکول کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ تو دوسرے دن وہ عورت دوبارہ سے اپنا یہ خواب لے کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ کو یہ خواب سنایا، جسے سن کر آپ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے۔ دوستو، کچھ مدت کے بعد اسی لڑکی کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ لڑکی آپ سے کہنے لگی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی اور میری خستہ حالی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آپ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری حالت میں یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس قبرستان کے نزدیک سے ایک روز ایک نیک آدمی گزرا تھا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، تو اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم 500 قبر والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کا سر قلم کر دوں۔ حجاج کے ظلم سے فرار ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ عبادت میں روح پوش ہو گئے۔ آپ کو تلاش کرتے کرتے حجاج بن یوسف کے سپاہی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ اے حبیب، تم نے کہیں حسن بصری کو دیکھا ہے؟ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ سپاہیوں نے کہا، آپ نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ابھی ابھی میری عبادت خانہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی فوراً ان کے حجرہ عبادت میں داخل ہو گئے، لیکن انہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر دکھائی نہ دیے۔ سپاہی بڑے برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ اے حبیب، آپ کے بارے میں تو ہم بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ سچ بتائیں کہ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں پر دیکھا ہے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ میرے حجرہ عبادت میں گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات سن کر سپاہی دوبارہ حجرہ میں داخل ہوئے، لیکن اس بار بھی ان کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ آخر کار وہ سب لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ سپاہیوں کے واپس چلے جانے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجرہ عبادت سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے حبیب،
اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان سپاہیوں کی نگاہوں سے مخفی رکھا تھا، مگر تم نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا۔ کیا تم استاد کا یہ حق ادا کر رہے تھے کہ سپاہیوں کو روکنے کی بجائے اندر بھیج رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حسن بصری اسی جگہ اندر موجود ہیں؟ دوستو، تب حضرت حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ استاد محترم، آپ میری برکت سے سپاہیوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوئے، بلکہ وہ سچ جو میں نے بولا تھا اس کی برکت سے سپاہی آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو وہ مجھے اور آپ کو رسوا کرتے اور ہم دونوں کو گرفتار کر کے لے جاتے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں ایک امیر ترین آدمی کو دیکھا جو اپنے غلاموں کے ساتھ گھوڑے پر سوار انتہائی فاخرانہ لباس پہنے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے اس امیر آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس امیر آدمی نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اس قدر قیمتی اور خوبصورت لباس پہن رکھا ہے اور خوشبوئیں بھی لگا رکھی ہیں، اور تم اس شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو، اور تم نے اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ کہیں تمہیں بادشاہ کے دربار میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار والے بھی تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں۔ اب تم خود سوچو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، جہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام اور عظیم المرتبہ برگزیدہ ہستیاں موجود ہوں گی، تو تم اپنے گناہوں کی گندگی کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوگے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر وہ امیر آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سوچ میں پڑے دیکھا تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے؟ تو امیر آدمی کہنے لگا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم گھوڑے پر تو رحم کرتے ہو لیکن اپنے نفس پر رحم نہیں کرتے اور اس پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالتے جا رہے ہو۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ آخر اس کا کیا انجام ہوگا؟ دوستو، وہ امیر آدمی حضرت کی یہ بات سن کر فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے نیکی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل و خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا اور وہ روتے ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ بیان کر دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خیف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت ان کے سامنے بیان کرنا۔ ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم حفظ ہو جائے گا۔ دوستو، ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی، فریضہ حج ادا کیا، پھر مسجد خیف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بارو بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ دوستو، کچھ دیر باتیں ہوئیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا اور دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کرنے کے بعد ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ پھر ان حضرت سے
دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے آپ کے پاس خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگے، خواجہ حسن بصری نے ہمارا پردہ فاش کر دیا ہے، ہم ان کا راز افشا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ابھی تم نے سفید پوشاک والے شخص کو دیکھا تھا؟ عرض کی، جی ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو روزانہ بصرے سے ظہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ واعظ و نصیحت اور درس دیتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ واپس بصرہ چلے جاتے ہیں۔ تب وہ بزرگ نے مزید فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے امام ہوں ان کو ہم سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جن سے ہم خود سیکھتے ہیں اور وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بہت بلند اور اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے یہ بات محسوس کی کہ اب آپ معرفت میں اعلیٰ بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کے فیوز و برکات آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان سے مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کی غرض سے آپ ہندوستان چلے جائیں اور وہاں جا کر توحید کی شمع روشن کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں، کیونکہ ہند میں کفر و شرک اپنے عروج پر ہے اور وہاں کی گمراہ شدہ مخلوق کو راہ حق کی دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ آپ اس غرض سے لاہور چلے جاؤ اور وہاں جا کر ہدایت کا فریضہ سر انجام دیں، کیونکہ اولیاء کاملین کا یہی فرض ہے کہ راہ حق پانے کے بعد مرنے تک توحید کا ڈنکا بجاتے رہیں۔ دوستو، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو جب مرشد کا یہ حکم ملا تو انہوں نے اپنے مرشد حضرت ابو الفضل قتلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضور، وہاں تو آپ نے پہلے ہی ایک اور مرید حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، پھر وہاں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کے مرشد نے فرمایا، اے علی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے لاہور چلے جاؤ۔ مرشد کامل سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ ان سے رخصت ہو کر سیدھے اپنے وطن غزنی آئے اور ہندوستان کے شہر لاہور جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ کی تیاری تو صرف یہ تھی کہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے چل دیا جائے، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس راستے میں شمالی سرحدی پہاڑی علاقہ آتا تھا۔ اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے۔ پہاڑی علاقے میں سفر کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ شیخ احمد حماد سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ پہلے اللہ کے یہ بندے انتہائی مشکل کے ساتھ پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے پشاور آئے اور وہاں سے منزل بہ منظر لاہور پہنچ گئے۔ راستے میں آپ رحمت اللہ علیہ کو پنجاب کے دریاؤں کو بھی عبور کرنا پڑا۔ دوستو، تاریخ دانوں کے مطابق حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لاہور میں 431 ہجری بمطابق 1041 عیسوی میں تشریف لائے۔ جس روز آپ لاہور شہر کی طرف آئے تو دن ڈھل چکا تھا اور شام ہونے والی تھی۔ دریائے راوی اپنی روانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ دریا کو عبور کروانے والے کشتی بان اپنے کام کو مکمل کر چکے تھے، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو دریائے راوی کے کنارے ہی رات گزارنا پڑی، کیونکہ اس وقت لاہور کی آبادی دریائے راوی کے صرف مشرق میں تھی اور دریا کو عبور کیے بنا لاہور میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ اللہ رب العزت کے اس مرد کامل نے اللہ کی یاد میں وہ رات وہاں پر بسر کی اور دوسرے روز
آپ نے دریا عبور کیا اور شہر کی طرف چلے گئے۔ دوستو، جب آپ شہر کے مشرق کی جانب سے گزر رہے تھے، آپ نے چند لوگوں کو ایک جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے جنازہ میں شامل لوگوں سے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جنازہ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف میرا حسین زنجانی کا ہے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد کا حکم یاد آیا کہ جب انہوں نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی شیخ حسین زنجانی موجود ہیں، تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جو ہی آپ نے حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں سنا تو مرشد کے حکم کی حکمت واضح ہو گئی کہ مجھے یہاں مرشد نے ولایت کے خلا کو پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے تمام امور سر انجام دیے اور اس کے بعد پھر اپنی راہ لی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے چند روز میں لاہور شہر کی آبادی کا مکمل جائزہ لیا۔ اس وقت کے لاہور کو چل پھر کر دیکھا۔ لوگوں کی کثرت ہندو مذہب کی پیروکار تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ ماحول بالکل نیا اور اجنبی تھا۔ لوگ بیگانے تھے، کوئی آپ کو جاننے والا نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاہور میں اس آنے والے مرد حق کے فیض سے یہ کفر زدہ لاہور شہر شمع توحید کے اجالوں میں آ جائے گا۔ دوستو، اس وقت لاہور میں فلک بوست عمارتیں نہیں تھیں، سیدھے سادے مکان تھے، آبادی بھی کثیر نہ تھی۔ آپ کی زندگی درویشوں کی مانند تھی، اس لیے آپ کو کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چند روز کے بعد لاہور شہر کے باہر مغرب کی طرف ایک مقام پر قیام پذیر ہو گئے۔ یہ جگہ وہی ہے جہاں آج کل آپ کا مزار شریف ہے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قیام فرمایا تھا۔ تو اس وقت یہ علاقہ بالکل بھی آباد نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے فقیروں نے ہمیشہ یاد الہی کے لیے ویرانوں کو پسند کیا ہے۔ دوستو، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں قیام پذیر ہو گئے تو انہوں نے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی وہ ایک مسجد تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قیامگاہ کے پاس ہی ایک جگہ پر مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد خود اپنے دستے مبارک سے رکھا، پھر اس کی تعمیر پر سارا خرچہ اپنے پاس سے کیا۔ اور خوبی کی بات تو یہ ہے کہ اس مسجد کے بنتے وقت آپ نے خود دوسرے مزدوروں کی طرح کام کیا۔ یہ مسجد ایک بڑے کمرے پر مشتمل تھی جس پر لکڑی کی چھت ڈالی گئی تھی۔ لاہور شہر میں یہ پہلی مسجد تھی جو ولی اللہ کے ہاتھ میں تعمیر ہوئی تھی۔ جو مسجد آپ نے 5 وقت نماز کے لیے تعمیر کی تھی، اس کو آپ نے درس و تدریس کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور فارغ اوقات میں اسی مسجد میں آپ نے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا بھی شروع کر دی۔ یہاں آپ لوگوں کو درس بھی دیتے تھے اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا پرچار بھی کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے شروع میں ہزاروں لوگوں کو اپنے درس سے مستفید کیا۔ اس مسجد کے ساتھ ہی آپ نے ایک حجرہ بھی تعمیر کروا لیا تھا۔ دوستو، تبلیغ تدریس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اسی حجرہ میں آرام فرماتے تھے۔ یہ مسجد اپنی جگہ سے بے نشان ہو گئی ہے، البتہ اس کا نشان اس رنگ میں آج بھی موجود ہے کہ وہاں فرش پر کالے نشان کے ذریعے مسجد کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ دوستو، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لاہور میں 2 بار تشریف لائے تھے۔ پہلی بار 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے تھے اور یہاں 21 سال سے کچھ زائد عرصہ گزارنے کے بعد بیت الجن جو شام میں دمشق کے قریب واقع تھا وہاں تشریف لے گئے تھے، اور آپ کی موجودگی میں آپ کے مرشد کامل کا انتقال 453 ہجری میں ہوا، اور ان کے وصال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دوبارہ لاہور تشریف لائے اور علم و عرفان کے دریا بہانے میں مصروف ہو گئے۔ لاہور میں قیام کے دوران حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے بے شمار کرامات کا اظہار بھی کیا۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت داتا گنج بخش کی کرامات کے واقعات تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ شہر کے اس حصے میں گئے جہاں ہندوؤں کے مندر واقع تھے۔ آج کل یہ علاقہ رنگ محل کے قریب پانی والا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں اس دور میں راوی مندر تھا جہاں کئی ہندو بتوں کی پوجا میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے مندر کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک ہندو
ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ میں گندم کی روٹی بنی ہوئی چوری ہے۔ آپ نے بت کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے حکم سے چوری کھا، تو وہ چوری کھانے لگ گیا۔ دوستو، وہاں پر اور بھی ہندو موجود تھے، ان میں ہندو پروہت بھی شامل تھا۔ ہندو پروہت کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم سے ایسے واقعات نہیں ہوتے، اس سے ہماری توہین ہوئی ہے، لہذا وہ اس ہندو سے ناراض ہو گیا جس کے ہاتھ میں چوری تھی۔ ہندو پروہت نے کہا، تمہارے ایسا کرنے سے ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہذا آج سے ہمارا تمہارا بائیکاٹ ہے۔ کچھ روز بعد وہ چوری والا ہندو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ لوگ اس روز کے واقعے سے انکار کر رہے ہیں اور کوئی میری بات کو سچ نہیں مان رہا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم سبھی لوگوں کو اکٹھا کر لو اور پھر اللہ کی طاقت دیکھو۔ دوستو، جب سبھی لوگ جمع ہو گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بت کو پھر حکم دیا کہ چوری کھاؤ، تو وہ بت چوری کھانے لگ پڑا۔ ہندو لوگ یہ واقعہ دیکھ کر بڑے حیرت زدہ ہوئے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہذا تم ان بتوں کی پوجا سے توبہ کر لو اور اللہ کے سچے دین میں آ جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کی وجہ سے بے شمار لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک روز حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی قیامگاہ پر تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے کہ ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر ایک دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے جاؤ۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ ہم رائے راجو کو دیتے ہیں، اگر یہ دودھ اسے نہ دیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عورت کی یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ دودھ ہمیں دے جاؤ، تو اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری بھینسوں کے تھنوں سے کبھی بھی خون نہیں نکلے گا، بلکہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ دودھ دیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہیں گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایمان افروز باتوں سے وہ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی کہ دودھ آپ کو دے دیا جائے، چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی۔ شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کا دودھ نکالا تو جانوروں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ دودھ دیا اور اس کے سب برتن بھر گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دودھ میں بے پناہ برکت ڈال دی تھی۔ یہ خبر بہت جلد پورے لاہور شہر میں پھیل گئی۔ آخر یہی بات لاہور کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھی جا پہنچی کہ لاہور کے باہر اللہ کا ایک فقیر آیا ہوا ہے، اگر اسے دودھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ دودھ میں برکت ڈال دیتا ہے اور دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ برکت کی خاطر دودھ آپ کے پاس لے آتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ضرورت کے مطابق تھوڑا سا دودھ لے لیتے اور بقیہ دودھ کو انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جب یہ لوگ گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دوتے تو اس میں برکت شامل ہو جاتی تھی اور وہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ ہو جاتا تھا۔ دوستو، اس کرامت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جو رائے راجو کو دودھ دیتے تھے وہ دودھ دینا چھوڑ گئے اور اس کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ جادو کے زور سے ان سے دودھ کا نذرانہ وصول کرتا تھا۔ اسے بہت تکبر تھا کہ ہمارا دودھ کیسے کوئی بند کر سکتا ہے۔ جب اسے اصل حال معلوم ہوا کہ اللہ کے فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینس کے تھنوں پر اثر نہیں کرتا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ جادو کا اثر تیز کر دیا جائے اور اس فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے جس کے پاس لوگ دودھ کا تحفہ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ مگر دوستو، اسے کیا خبر تھی کہ اللہ کے فقیر کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مدد ہر وقت ان کے شامل حال رہتی ہے۔ آخر کار وہ انتقامی جذبے کے تحت ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا ہے، اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، ہم تمہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور تم اپنی طاقت دکھاؤ، دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے۔ دوستو، اس کا خیال تھا کہ یہ سادہ سا فقیر میرے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہے، میں اسے اپنے علم کی بنا پر زیر کر کے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ اللہ کے فقیروں کے پاس کتنی بڑی روحانی قوت ہوتی ہے جس کے سامنے دنیاوی طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ آخر اس نے کہا کہ ہماری طاقت دیکھو۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے اپنی زبان میں کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑنے لگا اور آہستہ آہستہ اوپر فضا میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔
حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے حضور دل میں یہ دعا کی کہ یا الہی اب میری عزت کا مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتیوں کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ہوا میں بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنے لگی اور وہ مزید اوپر جانے سے رک گیا اور جوتے پڑنے سے آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف آنے لگا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد رائے راجو زمین پر نیچے آ گیا اور اس کے جادو نے اس کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا ضمیر بیدار ہوا کہ میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خدا کے واحد اور سچے اولیاء ہیں۔ وہ زبان جس پر جادو کے الفاظ کا ورد تھا، اب اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی صداقت بول اٹھی تھی۔ آخر وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہ حضور جس راہ پر آپ گامزن ہیں مجھے بھی وہی دکھا دیں، اور پھر سے کلمہ طیب پڑھ کر آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ کی نگاہ کرامت تھی کہ اس کافر کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ مسلمان ہو کر اور مکرم ہو گیا، اور تاریخ دانوں کے مطابق یہ آدمی پہلا ہندو تھا جو حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا، اور آپ نے اس کا نام مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ رکھا اور اسے شیخ ہندی کے لقب سے نوازا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک دہی بیچنے والی عورت سر پر دہی کی تھلیاں رکھے ہوئے حضرت بو علی کے قریب سے گزر رہی تھی۔ بو علی نے اسے روک کر دریافت کیا کہ کیا دہی بیچے گی، تو عورت نے ٹھہر کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، دہی بیچنے کے لیے ہی تو یہ بوجھ سر پر اٹھائے پھر رہی ہوں میاں جی۔ دہی قیمتی ہے، کیا تم اسے خرید بھی سکو گے؟ تو بو علی نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ تو عورت نے مسکرا کر کہا سونے کا صرف ایک سکہ۔ بو علی شاہ نے اپنے زانوں کے نیچے سے سونے کا ایک سکہ نکال کر عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے بولے کہ جاؤ، سکہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہارا، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو دوستو، عورت نے انہیں حیرت اور پریشانی سے دیکھا۔ سکہ اس کے ہاتھوں میں تھا اور جاتے وقت وہ مڑ مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 2-4 دن کے بعد وہ عورت پھر ان کے پاس جھجکتے جھجکتے پہنچی۔ بو علی شاہ نے اسے دوبارہ ایک سکہ دے دیا۔ اس کے بعد تو اس عورت کا یہ معمول ہی بن گیا کہ وہ اکثر ان کے پاس آتی اور ان سے سکہ لے جاتی، پھر گھر پہنچ کر اپنے شوہر سے ان کی تعریفیں کیا کرتی تھی۔ دوستو، اتفاق سے وہ عورت بے اولاد تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ تو ان میاں جی کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی ہے اور ان سے ہمیشہ سکہ لے کر آتی ہے، تو ان سے بیٹا بھی تو مانگ کے دیکھ۔ دوسرے روز وہ عورت بو علی شاہ کے پاس پہنچ کر بیٹے کی تمنا ظاہر کرنے لگی اور اسی سلسلے میں ان سے دعا کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ تو حضرت بو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا جاؤ اپنے محلے میں منادی کرا دو کہ جس جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں آئے۔ تو وہ عورت واپس اپنے محلے کی طرف چلی گئی۔ دوستو، تیسرے روز وہ عورت اور دوسری عورتوں کو ساتھ لے کر بو علی شاہ کے پاس پہنچی۔ تو بو علی شاہ نے پان کی ایک گلوری کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا ان تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتوں نے وہ پان کھا لیا، اور مقررہ مدت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں بھر آئی، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور بے اولاد ہی رہی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدے کے طور پر دہی کی ایک تھیلی اپنے سر پر رکھی اور بو علی شاہ نے ان کے نذرانے قبول فرما لیے۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا اور وہ اولاد سے محروم ہی رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ غمگین اور پریشان کھڑی تھی۔ بو علی شاہ نے اس سے پوچھا اے عورت، تو اتنی غمگین کیوں ہے؟ تو اس عورت نے سارا ماجرا آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سنا دیا اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کا دیا ہوا پان اپنے منہ میں رکھنے کی بجائے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔
تو بو علی شاہ نے کہا تو اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تیری مراد بھی پوری کر دے گا۔ اس کے بعد تمام عورتیں چلی گئیں اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے کر دیے، یعنی اس عورت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک چاند جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے؟ پھر تھوڑی دیر تک سکوت اختیار کرنے کے بعد دوبارہ فرمایا، اگر میں اس بارے میں کچھ کہوں گا کہ نہ پڑھو تو یہ ترک سنت ہے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھی، یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت آ گیا۔ دوستو، اس وقت اس شخص نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید پڑھنا چاہا تو وہ خود بخود رک گیا اور کچھ بھی نہ پڑھ سکا۔ آخر کار اس نے نماز کی نیت توڑ ڈالی۔ تب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا اخلاص سے کام لیں، یعنی سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کا سبب دراصل یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نماز تراویح میں قرآن شریف ختم کرنا سنت ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سنت ہے، مگر میں جس امام کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھتا ہوں وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن لوگ جماعتوں میں تقسیم ہوں گے۔ جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی وہ ایک جماعت میں ہوں گے، جن لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوگا وہ دوسری جماعت میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے نماز تراویح میں قرآن شریف ختم کیا ہوگا وہ تیسری جماعت میں ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل بروز قیامت آپ اپنے مرشد شیخ و شیوخ العالم رحمت اللہ علیہ کی جماعت میں ہوں، کیونکہ میرے مرشد کے پیش امام نماز تراویح میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے میں بھی اسی طرح ہی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا وجیہ الدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی نیت سے روانہ ہوئے۔ راہ سفر میں جب وہ قرہ کے باغات میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کی شکل زاہدوں جیسی تھی، جس نے عبا پہنی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں تسبیح لٹکی ہوئی تھی، مصلی کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے قریب آ کر مولانا کو سلام پیش کیا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بڑی دور سے آ رہا ہوں، بہت سے علمی معاملات میں مجھے کچھ علمی مشکلات پیش آ گئی ہیں جن کو میں آپ رحمت اللہ علیہ سے حل کرانا چاہتا ہوں۔ مولانا اس کی اس بات پر ہمہ تن گوش ہو گئے اور فرمایا، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے سوال کریں۔ دوستو، اس شخص نے بڑی عقل مندی سے اپنے سوالات بیان کرنا شروع کر دیے۔ تب مولانا نے ان کے سوالات کے نہایت تسلی بخش جوابات دیے اور پھر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ شخص تو اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے، پھر اس نے اس قدر علوم کہاں سے حاصل کیے ہیں۔ مولانا کو سوچ میں پڑے دیکھ کر اس شخص نے پوچھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تب وہ شخص کہنے لگا، میں تو ان سے بہت مرتبہ مل چکا ہوں اور وہ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں جس قدر پائے کے عالم آپ ہیں۔ اس قدر بلند علمی مرتبہ رکھنے کے باوجود آپ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ مولانا ان کی یہ بات سن کر ٹھٹکے اور فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تم نے کیا بات کی؟ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ تو علم کے سمندر ہیں، آپ کا باطن علم لدنی سے
منور اور آراستہ ہے۔ تب اس شخص نے اپنی بات پر پھر اصرار کیا اور کہنے لگا، میں نے تو نظام الدین سے کئی مرتبہ ملاقات کی ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، آپ ان کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ مولانا وجیہ الدین نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے فرمایا، یہ تم کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ وہ شخص جو کہ مولانا کے بالکل نزدیک ہو کر گفتگو کر رہا تھا، یہ سنتے ہی مولانا سے ذرا فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مولانا نے دوسری مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھی تو وہ لائن لا حول سنتے ہی مزید فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب تو مولانا نے بار بار لا حول پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ لائن ایک دم نظروں سے غائب ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد جب مولانا وجیہ الدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیکھتے ہی نور باطنی سے معلوم کر کے فرمایا کہ مولانا، اس شخص کو تم نے خوب پہچانا، اگر تم اس کو پہچاننے میں ذرا سی بھی غلطی کرتے تو وہ تمہاری قذاقی کر چکا تھا، کیونکہ وہ دراصل میں شیطان تھا۔ پیارے دوستو، خواجہ منہاج شکدار آپ رحمت اللہ علیہ کے خوش اعتقاد مریدوں میں شامل تھا۔ وہ بیان کرتا تھا کہ میں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو سماع کی دعوت دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دعوت قبول کر کے فرمایا، اچھا ہوگا، میں نے شیخ العالم فرید الحق کے پوتوں اور دوسرے مریدین کو غیاث پور سے بلایا ہے، قبل اس کے کہ مریدین شہر سے پہنچتے، یہاں تک کہ ابھی کھانا بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ ہر کسی نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اقبال حاضر ہیں، یا تو سماع شروع کرواؤ ورنہ ہم جاتے ہیں۔ خواجہ منہاج نے ان کا یہ اصرار دیکھ کر بازار سے کھانا منگوایا اور کھانا کھلا کر سماع شروع کروا دیا، لیکن مجلس میں کوئی کیف اور ذوق پیدا نہیں ہوا۔ میں سخت پریشان ہوا کہ مجلس تو بے مزہ ہو گئی ہے۔ میں اسی غم کے عالم میں سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے جب سر اٹھایا تو دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ٹوپی سر پر رکھے حوض خانے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سماع نے غیر معمولی اثر کیا تھا، شہر کے سب دوست بھی پہنچ چکے تھے۔ جب میں سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری کیفیت بیان کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ جہاں اس فقیر کے مرید ہوں گے تو اس مجلس میں مجھ فقیر کو بھی تصور کرنا چاہیے۔ دوستو، ایک دفعہ شیخ نور الدین فردوسی نے اپنے 3 مریدوں کو سلطان المشائخ کی خدمت میں بھیجا کہ میں نے شیخ العالم فرید الحق والدین کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ کھانا پکوایا ہے، براہ کرم مہربانی کر کے آپ رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئیں۔ پھر ان تینوں میں سے ایک شخص نے کہا، اگر سلطان المشائخ شیخ ہیں تو مجھے کھانے کی کوئی چیز ضرور عنایت فرمائیں گے، اور دوسرے مرید نے کہا کہ مجھے کپڑا دیا جائے گا، اور تیسرے مرید نے کہا کہ بزرگوں کا امتحان نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کی باتیں تو بالکل بھی نہیں سوچنی چاہیے۔ جب یہ تینوں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم حاضر نہیں ہو سکیں گے کیونکہ آج ہم نے خود کھانا پکوایا ہے، لیکن ہمارا دل تمہاری مجلس میں ضرور ہوگا۔ دوستو، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک آدمی دہی کا ایک دیچکا اور 4 ٹنکے لے کر حاضر خدمت ہوا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے خادم سے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اس شخص کو دے دو۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ تم نے کھانے کی چیز اور روپے کے لیے اپنے دل میں سوچا تھا۔ پھر خادم سے فرمایا کہ اس دوسرے آدمی کے لیے کپڑا لاؤ اور اس کو کپڑے دے دو، اور پھر تیسرے شخص سے فرمایا کہ اہل دل کی خدمت میں اسی طرح آنا چاہیے جس خیال کے ساتھ تم آئے ہو، اور خادم کو حکم دیا کہ 2 ٹنکے اس کو بھی دے دو۔ سبحان اللہ۔
دوستو، حضرت مولانا حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے باکمال مرید بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت بامشرف ہونے کے بعد واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے آپ دلی پہنچے تو یہ جمعہ کا دن تھا، چنانچہ کیلو کھری کی مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابتدائی دنوں میں یہ معمول بنا رکھا تھا کہ نماز فجر کے بعد کیلو کھری کی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے